چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے میرے رب آسان فرما، مشکل نہ فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ مکمل فرما۔ وَبِكَ نَسْتَعِينُ یا فتاح یا فتاح یا فتاح، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اے تنگی کے کھولنے والے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ ویسر لی امری، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آمین۔ چلیے پہلے ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعت پڑھتے ہیں۔ تو کیا پڑھا تھا کل ہم لوگوں نے؟ المؤمن تک پڑھا تھا۔ الرحمن نہایت رحم والا، الرحیم بڑی مہربانی والا، الملک بادشاہ، القدوس بڑی پاکی والا، السلام سلامتی دینے والا، المؤمن امن دینے والا، المحیمن حفاظت کرنے والا، العزیز بڑے غلبے والا، الجبار زبردست طاقت والا۔ تو یہ آپ ایک ایک لائن ڈیلی ہو رہی ہے، آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور پریکٹس کریے۔ الرحمن الرحمن، الرحیم الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار۔ اس کے بعد ہم لوگ ناؤن لرن کر رہے ہیں۔ اس تو 10 تک ہو گیا تھا کل آپ لوگوں کا۔ کتابن کتابانی کتبن کتاب، قلم قلمانی اقلام قلم، رجل رجلانی رجال آدمی، ولد ولدانی اولاد لڑکا، بنت بنتانی بناتن لڑکی، مسلم مسلمانی مسلمون مسلمان، مؤمن دیکھیے حمزہ ساکنہ کل پڑھا ہے آپ لوگوں نے، مؤمن مؤمنانی مؤمنون مومن، مشرک مشرکانی مشرکون مشرک، صالح صالحانی صالحون نیک آدمی، عابد عابدانی عابدون عباد عبدت عبادت کرنے والا، ساجد ساجدانی ساجدون سجدہ کرنے والا، سجدے کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ ساجد کہیں گے۔ اب دیکھیے ایک نیا ورڈ آ رہا ہے، سائق سائقانی سائقون ڈرائیور، سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں عربی میں، تو سائق سائقانی سائقون ڈرائیور۔ اس کے بعد معلم آپ جانتے ہیں استاذ کو کہتے ہیں، ٹیچر کو کہتے ہیں، معلم معلمانی معلمون استاذ ٹیچر، یہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے کا بھی آپ لوگ جانتے ہیں، جنت جنتانی
जन्नातुन बाग, गार्डन 147 टाइम कुरान करीम में आया है। तो आप जन्नतुन भी जानते हैं, मुअल्लिमुन भी जानते हैं, साजिदुन भी जानते हैं। एक नया वर्ड क्या है? साइकुन। तो इसको आपको लर्न करना है। साइकुन, साइकानी, साइकुना, ड्राइवर। ठीक, अब इंशाल्लाह हम अपने तजवीद की तरफ चलते हैं और आज पूरा रिवीजन होगा, क्योंकि कुछ लोग कहने लगे हैं छूट गया है और वापस से पूरा करना है। तो आज इंशाल्लाह रिवीजन हो जाएगा। अब उसके बाद फिर जब कोर्स कंप्लीट होगा तो होगा इंशाल्लाह। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए, ये देखिए, सबसे पहले यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। उससे पहले पढ़ा था तजवीद की तारीफ, लहन वगैरह। तो वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि लहन जली क्या है, लहन खफी क्या है, कुरान को कैसे पढ़ते हैं, तरतील, तदवीर, हदर। तो वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप सुनिए। मेन आपको जो कुरान करीम को सही पढ़ने का है, आज वहीं से रिवीजन करते हैं हुरूफुल हिजा से। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है। हुरूफुल हिजा कहिए, हुरूफ तहज्जी कहिए, मुफरदात कहिए। ठीक, सारी नेम इसी के हैं। और ये टोटल कितने हैं? पूरे 28 हैं या 29 है? कोई कहता है 28 है, कोई कहता है 29 है। तो ये आपको बता दिया गया था क्यों 28 29 कहा जाता है इनको। साउंड के हिसाब से ये 28 है, क्योंकि चाहे आप हमजा जबर आ कहिए और चाहे हमजा जबर आ अलिफ, और ये सेम सेम साउंड देते हैं। ये भी आ का देता है, ये भी आ का देता है। तो दोनों के साउंड सेम है। तो साउंड के हिसाब से हम कहेंगे तो 28 कहेंगे, और अगर अल्फाबेट के हिसाब से कहेंगे तो बोलेंगे 29 है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर आप पूरा काउंट करिए, अ- अलिफ से लेके या तक, तो आपके ये हो जाएंगे 29। फिर उसके बाद में आपको बताया था मैंने कि कोई भी जबान जब हम सीखते हैं तो उसके बुनियादी हरूफ सीखते हैं। तो ये हरूफुल हिजा, जैसे इंग्लिश में आप सीखते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट अल्फाबेट सीखते हैं, हिंदी में आप वर्णमाला सीखते हैं, उसमें स्वर एंड व्यंजन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी आपने दो पार्ट में इन हरूफुल हिजा को डिवाइड किया था। अलिफ, वाव और या आपके क्या थे? हरूफ इल्लत थे। और बचे हुए रिमेनिंग हरूफ आपके क्या थे? हरूफ सही थे। और बाकी तीन हरूफ क्या थे? हरूफ इल्लत थे। रिमेनिंग हरूफ आपके क्या थे? हरूफ सही थे। तो इस तरीके से आपने इनको डिवाइड किया था। उसके बाद फिर क्या किया था? हरूफ इल्लत हो गए और हरूफ सही हो गए, दो पार्ट में हो गए। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ये आपके हरूफ इल्लत हैं, और रिमेनिंग हरूफ कितने हरूफ बच गए? 26। तो 26 आपके क्या हो गए? हरूफ सही हो गए। और ये तीन आपके हरूफ इल्लत हो गए। उसके बाद में फिर आपने क्या किया था? इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, मुस्तालिया और मुस्तफिला। तो आपके मुस्तालिया लेटर कौन है? 7 लेटर आपको बताए गए थे कि ये आपके हरूफ मुस्तालिया हैं, जिनका मजमुआ बताया गया था आपको खुस्सा ज़गतिन क़िज़। तो ये आपके खा, साद, ज़ाद, तो, ज़ा, गैन, काफ, ये आपके मुस्तालिया लेटर हैं। और बचे हुए सब क्या हैं? मुस्तफिला लेटर हैं। ये मोटे पढ़े जाते हैं, हैवी पढ़े जाते हैं, फुल माउथ पढ़े जाते हैं। ठीक है, तफखीम यानी मुफख्खम पढ़े जाते हैं। और बाकी में क्या? तरकीक यानी मुरक्कक पढ़े जाते हैं। क्योंकि इसमें अभी आप पढ़ेंगे
کہ جو آپ کے مرقق ہوتے ہیں اس میں صفت استفعال ہوتے ہیں، اسی سے آپ کہتے ہیں مستفیلہ، اور جو مستعلیہ ہیں صفت استعلا ہوتے ہیں، اسی لیے آپ اسے مستعلیہ کہتے ہیں۔ اس میں تقسیم ہوتی ہے یعنی مفخم پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ہو گئے، پہلے آپ نے حروف علت، حروف صحیح جانا، اور پھر مستعلیہ اینڈ مستفیلہ جانا۔ اس کے بعد پھر آپ کو ایک بات بتائی تھی میں نے کہ پڑھنے کا طریقہ، ریکارڈنگ بھی الگ سے ڈال رکھی ہے۔ الف، الف نہیں کہیں گے، الف با، الف کا اپنا کوئی ساؤنڈ نہیں ہوتا ہے نا، تو اس کی کاؤنٹنگ پہ نہیں جائیں گے، یہ صرف اسٹریچ کے لیے آتا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں آتی ہے۔ آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اگر اس پہ میں نے یہ لگا دیا، ایون دو اگر آپ نے سکون بھی لگا دیا، کل آپ کو بتایا تھا نا، تو پھر یہ حمزہ ساکنہ بن گیا، پھر جھٹکے سے بنیں گے۔ تو یہ آپ کو کیسے پڑھنا ہے؟ الف با، اب با میں دیکھیے دو ہے نا، با ہے اور الف۔ اگر آپ سے کوئی کہے با لکھو تو آپ کیسے لکھیں گے؟ ایسے ہی تو لکھیں گے، وا الف زبر با۔ تو یہ کیسے با پڑھیں گی؟ کل آپ کو مدہ لیٹر بھی پڑھائے گئے، اس کی ٹائم لمٹ کیا ہوتی ہے؟ 2 کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اس میں آپ کے 2 لیٹر ہیں نا، با ہے اور الف ہے، تو با، تا، سا، جیم میں دیکھیے جیم یا میم، 3 لیٹر ہے نا، تو کیسے پڑھیں گے؟ جیم، ہا، خو، دال، دال میں بھی 3 ہے نا، لال، رو، زا، سین میں بھی دیکھیے 3 ہے، سین، شین، صاد، ضاد، تو، زو، عین، غین، عین غین نہیں کہنا ہے، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ ٹھیک ہے، تو ایسے آپ کو پڑھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد میم وہ لوگوں کا میسج آ رہا ہے کہ اسکرین شو نہیں ہو رہی، ابھی شو ہو رہی ہے، اسکرین تو شو ہو رہی ہے، اب ان کا ابھی نیٹ ورک لیو کر کے جوائن کر لیں۔ دیکھیے ابھی ہم نے مخرج نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے کیا دیکھا؟ آپ کی حروف تہجی دیکھا، حروف صحیح اور حروف علت دیکھا، مستعلیہ مستفیلہ دیکھا، اس کو پڑھنے کا میتھڈ دیکھا۔ پھر وہی چیز یہاں پہ ہے کہ یہ 7 لیٹرز آپ کے ہیوی پڑھے جاتے ہیں، جن کا مجموعہ آپ کو لکھایا جا چکا ہے، یہ خصا، ضغطن، پھر آپ کو حرکات ثلاثہ بتائی گئی ہیں۔ واحد ایک کو ہم نے کاؤنٹنگ نمبرز ڈال رکھے ہیں، رومن میں بھی ڈال رکھا ہے۔ چینل آپ لوگ جوائن کر لیجئے، ورک ہم چینل پہ ہی ڈالتے ہیں اب، کیونکہ چینل میں آپ کتنے بھی 1000 نہیں 2000 ہو جائیے، 3000 تو کوئی بات نہیں ہے، تو چینل آپ لوگ جوائن کر لیجئے، وہیں پہ ورک ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ حرکات ہیں، زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ حرکات کو جلدی پڑھا جاتا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچا جاتا ہے، اور معروف پڑھا جاتا ہے، جیسے با زیر بی، تو یہ معروف ہے، با زیر بے یہ کیا ہے؟ مجہول ہے۔ با پیش بو معروف ہے، با پیش بو مجہول ہے۔ تو ایسے نہیں پڑھنا ہے ہمیں، با بی بو پڑھنا ہے، اور جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے، مد کی لینتھ سے بھی معنی بگڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتایا گیا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے، چاہے اس پہ آپ فتحہ لگائیے، کسرہ لگائیے، ضمہ لگائیے، کچھ بھی لگائیے، تو وہ حمزہ بن جائے گا۔ تو جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا الف زبر آ، تو الف زبر آ نہیں پڑھنا ہے آپ کو، حمزہ زبر آ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات کا اور خیال رکھیے، بہت سارے ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں میرے پاس، اور جو بڑے ہیں، تو جو بڑے غلط جگہ پہ پڑھ رہے ہیں،
تو उनको चाहे जितना सही कराना चाहो तो वो नहीं, थोड़े से हम लोग पैसे बचाने के चक्कर में सोचते हैं कहीं भी हमें फ्री का मिल जाए तो हम पढ़ लें, गलत गलत कोई नानी पढ़ा दे, खाला पढ़ा दे, दादी पढ़ा दे, हमारी पड़ोसन पढ़ा दे, कोई भी पढ़ा दे नहीं हो। तो वो मतलब फिर कुछ लोगों का मानना होता है पहले यहाँ पढ़ लें फिर बड़े आलिम के पास जाएंगे। तो जब हमारी जबान पे गलत चढ़ जाता है तो फिर वो उतरता नहीं है। तो कुरान सुनाने से पहले बी केयरफुल, बहुत काशिश रहिए। ऐसे इंसान को सुनाइए जिसकी कोई भी मिस्टेक कहीं आप उसके साथ जितनी देर लाइफ में रही हो उसकी कोई मिस्टेक पकड़ में ना आई हो, क्योंकि वो गलत वर्ड चढ़ जाएगा तो वो हमेशा के लिए हो जाएगा। तो और हम देखते हैं कि ऐसी कोई फीस भी नहीं है कि कोई 10,000 रुपीज पर मंथ ले रहा है कुरान पढ़ाने का। 1,500, बहुत बड़े से बड़े आलिम लगाइए 2,000 उनकी फीस है। तो उसको जरूर आप सुनाइए और अच्छे से अच्छे इंसान को, और नहीं है तो अपनी परेशानी बताइए कि मैं नहीं दे सकती हूँ, प्लीज मुझे पढ़ा दीजिए, चाहे आप मुझे 5 मिनट पढ़ाइए। बहुत बड़ा हम देख रहे हैं जो एकदम छोटे बच्चे हैं नहीं पढ़े हुए हैं वो बहुत सही पढ़ रहे हैं, और जो बड़े हैं उनको डेली बताओ फिर वो वही गलत पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको गलत पढ़ा दिया गया है। तो प्लीज आप सब बी केयरफुल कि जो क्लास मिली वहां पहुंच गए सुना लिए, सुना लिए नहीं, आप देखिए कि हमें किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना, एटलीस्ट 5 पारे जरूर सुना लीजिए, फिर जब मिस्टेक निकलना बंद हो जाए तो फिर आप अपने से पढ़िए स्लो स्लो हिज्जे करके। तो क्या समझ में आया आपको? जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ना है, थोड़ा भी नहीं खींचना है, मारूफ पढ़ना है, मजहूल आवाज से बचना है। ठीक है? तो इसको कल मैंने पढ़ के बताया था कैसे पढ़ेंगे। तारा, रॉ पर जबर या पेश है तो रॉ मोटा, तारा, लका, औजा, हमा, आफा। उसके बाद मिनी, बिकी, कैसी, जिली। उसके बाद उमु, नुकु, कुदू, कुलू, ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद अब आपको आ गया सुकून या जज्म, दोनों सेम नेम है। जिस हर्फ पर जज्म या सुकून हो इसको पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ना चाहिए। जज्म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं। जज्म हर्फ जिस पे हरकत लगी है आपने जाना है उसे मुतहरिक कहते हैं, और जिस पे सुकून लगा हो उसे साकिन कहते हैं। तो चाहे जज्म लगा है तो लगा रहता है। हमजा की चेयर्स भी बताई गई थी कि हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगर आपका हमजा ऐसे ये बना है इसके ऊपर हमजा बैठा है तो भी, ऐसे हमजा है तो भी, फिर आपका वाव है इसके ऊपर भी अगर हमने हमजा लगा दिया और सुकून है तो फिर हमजा पढ़ेंगे, वाव को नहीं पढ़ेंगे। फिर ये या है, इसको हमजा बैठ गया इस पे तो भी पढ़ेंगे, हमजा ही पढ़ेंगे। कहीं भी आ गया अब ये हमजा पढ़ा जाएगा, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ना ये वाव पढ़ा जाएगा, ना ये या पढ़ी जाएगी। अब आप क्या पढ़ेंगे? हमजा पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे? झटके से पढ़ेंगे, साकिन करके पढ़ेंगे। कैसे? ता, यु, शिता, बअसा, रअसी। कल आपने पढ़ा था अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल मुमिनु, तो ऐसे पढ़ेंगे और उसको हा नहीं बना देंगे, मुह मीनू नहीं कह देंगे, शिहिता नहीं कह देंगे, ये हा नहीं है। हमजा में आ का साउंड होता है। क्या साउंड होता है? आ का। अल मुमिनु, ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कल ये मद। ठीक है? तो आज आप लोग, कुछ लोगों का देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें उर्दू की प्रॉब्लम है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखती हूँ मैं कहीं इंग्लिश में नोट्स मिलते हैं तो सेंड करती हूँ। ठीक, ले लिया?
اور نوٹ بک نکال لیجیے. تو مد کا معنی کیا ہے؟ کھینچنا. مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، لمبا کرنا. ٹھیک. مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، طویل کرنا، لمبا کرنا، زیادہ کرنا، الانگیشن جسے کہتے ہیں. یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا. ٹھیک ہے. مد کا لغوی معنی ہو گیا. جو نوٹ کر رہے ہیں نوٹ کر لیجئے، کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ میں انگلش میں آپ کو نوٹس دے پاؤں. اتنا سلو بولتی ہوں کہ آپ ایزیلی نوٹ کر سکتے ہیں. جو بھی لینگویج آپ کو آ رہی ہے، ہندی ہے، رومن ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا اصطلاحی معنی ہے حروف کی آواز کو کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں. ٹھیک. جو لمبا کر کے پڑھتے ہیں اسی کو مد کرنا کہتے ہیں. اب دیکھیے مد کی بھی ٹائپس آف مد. مد کی اقسام ہے. مد کی دو قسمیں ہیں. ایک کیا ہے جو آج ہم لوگ پڑھیں گے؟ مد اصلی ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ مد اصلی ہے. اور دوسری مد فرعی ہے. کیا ہے؟ مد فرعی ہے. یہ مد اصلی یعنی اوریجنل مد، اور مد فرعی یعنی ڈرائیوڈ مد. ٹھیک. اب مد اصلی کو مد طبعی بھی کہتے ہیں، یا مد ذاتی بھی کہتے ہیں، یا مد حقیقی بھی کہتے ہیں، اور شرط مد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے نام ہے. اب شرط مد کیوں کہتے ہیں؟ ابھی آج تو ہم مد اصلی پڑھ رہے ہیں، ریئل مد پڑھ رہے ہیں. جب ہم ابھی آگے پڑھیں گے مد فرعی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واٹ از شرط مد. تو مد اصلی کو کیا کیا کہتے ہیں؟ مد طبعی، مد ذاتی، مد حقیقی، اور شرط مد بھی کہتے ہیں. ٹھیک. چلیے، مد اصلی کیا ہے؟ وہ مد ہے جو کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تمام مدوں کی اصل ہے، یعنی بنیاد ہے. حروف مدہ آپ نے پڑھا ہے، 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا. یہ آپ کے حروف مدہ ہیں. جب الف سے پہلے کیا ہو؟ زبر آئے تو الف مدہ ہوگا. اگر یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ ہوگا. ٹھیک. دیکھیے کلر میں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بک بہت چھوٹا رہتا ہے، دکھ نہیں رہا ہے. آج بڑا ہے نا. یا مدہ ہوا. اور پھر واو ساکن سے پہلے ضمہ ہو تو یہ واو مدہ ہوگا. اور مد اصلی کو ایک الف یا 2 حرکات کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی 2 کاؤنٹ. کیسے 2 کاؤنٹ کاؤنٹ کریں گی؟ 1 بائی 1 فنگر اوپن کریں گے. ایک ساتھ دونوں فنگر اوپن نہیں کر دیں گے ہم. اس کے بعد مد اصلی کا مجموعہ، ہر چیز کا آپ مجموعہ پڑھ رہے ہیں نا. ابھی حروف مستعلیہ کا پڑھا، پھر ابھی حروف قلقلہ کا آئے گا. تو اس کا بھی مجموعہ ہے. کیا ہے؟ نوحیہا، اوتینا. اب آپ کہیں گے اس میں کیا چیز ہے؟ تو نوحیہا، دیکھیے نوحیہا میں سب سے پہلے کون سی مد آ رہی ہے؟ واو مد ہے. پھر اس کے بعد میں ہی میں یائے مد ہے. اس کے بعد ہا میں الف مدہ ہے. اسی طریقے سے اوتینا دیکھیے واو مدہ ہے. او میں پھر تینا یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو یائے مد ہے. نون الف زبر نا تو یہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. کیا مجموعہ ہے؟ نوحیہا، اوتینا. مد اصلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب اس سے مد اصلی کی بھی قسمیں ہیں. تو یہ اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہ نارمل ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ آگے بھی پوچھ کہ یہ کیا ہے؟ مد اصلی کی بھی تو قسمیں تو سن لیجیے، لیکن بہت شارٹ میں بتائیں گے کیونکہ بیسک کلیئر ہونا چاہیے. بہت زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو مد اصلی کی 4 قسمیں ہیں: مد بدل، مد صلہ صغریٰ، مد عوض، اور مد تمکین. ٹھیک.
اب مد بدل کا بہت سارے اگزامپل ہیں قرآن کریم میں، بٹ میں ایک اگزامپل آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہے. تو پہلا کیا ہے؟ مد اصلی آپ نے جان لیا. پھر اس کے بعد میں اب مد اصلی کی آپ نے وہ جان لیا، مجموعہ جان لیا، نوحیہا اوتینا. اب آپ مد اصلی کی اقسام جان رہے ہیں: مد بدل، مد صلہ صغری، مد عوض اور مد تمکین. اب مد بدل کیا ہے؟ ٹھیک، تو مد بدل دیکھیے کیا ہے. حروف مدہ سے پہلے کیا بات بتائی گئی؟ حروف مدہ سے پہلے حمزہ آئے تو مد بدل کا قاعدہ ہوگا. اب کیسے حمزہ آئے یہ دیکھیے. حمزہ آیا ہے نا، الف سے پہلے فتح ہے، اس سے پہلے حمزہ لگا ہوا ہے نا، تو وہی بات بتائی جا رہی ہے. حروف مدہ سے پہلے حمزہ آئے تو مد بدل کا قاعدہ ہوگا. تو حروف مدہ سے پہلے دیکھیے یہاں حمزہ آ رہا ہے. اب دیکھیے یہاں بھی حروف مدہ، اوپر الف مدہ سے پہلے حمزہ آیا، نیچے واؤ مدہ سے پہلے حمزہ آیا، اس کے نیچے یا مدہ سے پہلے حمزہ آیا. ٹھیک، اب دیکھیے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے آپ کو؟ آمنا اور اوتو ایمانن. تو آمنا میں الف مدہ ہے، اوتو میں واؤ مدہ ہے، ایمانن میں یا مدہ ہے. تینوں مد آپ کو یہاں پہ دکھ رہی ہے. اب دیکھیے آمنا جو ہوتا ہے، دراصل ابھی آپ یہاں دیکھیے انڈو پاک مصحف دیکھیے اور عثمانی مصحف دیکھیے، تو آپ کو ایک ساتھ دونوں اوپن کریے تو کچھ نہ کچھ ڈفرنس دکھے گا کہ اس میں کیسے لکھا رہتا ہے، اس میں کیسے نہیں. اب آمنا دیکھیے اگر آپ نے کھول کے لکھا تو کیسے ہو گیا؟ آمنا حمزہ ہے، اس کے اوپر زبر لگا ہے، الف ہے، اس سے پہلے فتح آ رہا ہے، میم ہے، نون ہے. ٹھیک ہے. اوتو میں دیکھیے اگر میں نے کھول کے لکھا تو ایسے لکھا جائے گا: اؤتو امنا اؤتو ایمانن. تو یہ ایسے مین اگر آپ نے اوپن کر کے لکھنا ہے تو یہ اس طریقے کا ہوتا ہے. اور بہت سے کلمات چینج ہو جاتے ہیں نا، جنہوں نے گرامر پڑھ رکھا ہے ان کو پتا ہوگا. جیسے ابھی آپ سے پوچھا جائے قالا کا روٹ لیٹر کیا ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ قاف باء لام ہے، لیکن اس پہ قالا الف میں کیسے، واو الف میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ کیونکہ اس پہ زبر آ رہا ہے، تو الف اپنے سے پہلے زبر پسند کرتا ہے نا، تو واو وہاں سے ہٹ گیا تو وہ قوالا سے قالا بن گیا. اسی طرح پھر سے دیکھیے اب جیسے آ منا ہے تو کیسے ہوا؟ یہ اس طریقے سے ہوا. پھر اس کو چینج ہوا، اوتو ہے تو اس طریقے سے ہے. تو امنا دیکھیے میں پہلا حمزہ زبر والا ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے. تو ساکن حمزہ کو زبر کی مناسبت سے بدل کر پہلے حمزہ پر کھڑا زبر لگا دیا گیا ہے، تو مد بدل ہو گیا. اب کیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو مصحف ہے تو وہ ایسے لکھا رہتا ہے جو پہلا والا آمنا ہے. ٹھیک ہے. ایسے بھی اگر ایسے لکھا ہے تو بھی آمنا پڑھیں گے، ایسے بھی لکھا ہے تو آمنا پڑھا جاتا ہے. یہ کون سا قاعدہ ہو گیا؟ مد بدل کا. اسی طریقے سے اوتو بدل گیا ہے، اسی طرح سے ایمانن بدل گیا. تو بہت زیادہ نہیں جائیں گے، ایک آمنا آپ نے سمجھ لیا. تو کیسے جو انڈو پاک مصحف ہے اور عثمانی مصحف ہے تو اس میں کیسے لکھا رہتا ہے؟ دیکھیے آمنا کیسے، ایسے ایسے. یہ سب اس کے اگزامپل ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا ایک آپ نے مد بدل دیکھ لیا، تو آمنا سے میں نے سمجھا دیا. دوسرا آتا ہے مد صلہ صغری. اب یہ کیا ہے؟ مد صلہ صغری مد اصلی کی ایک قسم ہے. یہ کیا؟ ہائے ضمیر کی لمبائی ہے. ہائے ضمیر وہ ہے جو واحد مذکر غائب کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ ہائے ضمیر میں بہت مسٹیک ہوتی ہے، تو اس کا انشاءاللہ الگ سے ایک چیپٹر بھی ہم آپ کو پڑھا دیں گے. آج تو تھوڑے میں پڑھائیں گے تاکہ جو قرآن پڑھنے میں مسٹیک ہوتی ہے وہ نہ ہو. تو ہائے ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوتی ہے. دیکھتے ہیں آپ اس پہ کبھی الٹا پیش لگا ہوتا ہے، اس پہ کبھی کھڑی زیر لگی ہوتی ہے، اس پہ کبھی کھڑا زبر لگا ہوتا ہے. تو ہائے ضمیر کلمے کے آخر میں آتی ہے جب ہائے ضمیر پر الٹا پیش ہو اور کھڑی زیر آئے، اور سے کیا کہتے ہیں؟ ہائے ضمیر. دیکھیے کبھی ایسے آتا ہے کبھی ایسے آتا ہے، تو اس پہ
کیوں لگا رہتا ہے، کبھی سیدھا لگا رہتا ہے اور کبھی الٹا لگا رہتا ہے. تو اس کو آپ کو دیکھنا ہے کہ کیوں لگا رہتا ہے. انشاءاللہ اس کا چیپٹر پڑھیں گی تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گا. آج تو تھوڑا سمجھ لیجئے. تو کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ مد صلہ صغریٰ مد اصلی کی ایک قسم ہے. یہ ہائے ضمیر کی لمبائی ہے. ضمیر کی ہا وہ ہے جو واحد مذکر غائب کو ظاہر کرتی ہے. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ پروناؤن ہوتے ہیں انسٹیڈ آف ناؤن جو بولے جاتے ہیں. ہائے ضمیر کلمے کے آخر میں آتی ہے جب ہائے ضمیر پر الٹا پیش ہو اور کھڑی زیر آئے. اور ایسی ہا کو کیا کہیں گے؟ یہ ہائے ضمیر ہے. تو ہائے ضمیر سے پہلے اور بعد والا حرف اگر کیا ہے؟ متحرک ہو. پہلے والا اور بعد والا حرف اگر متحرک ہو اور بعد والا حرف حمزہ نہ ہو، یعنی حمزہ کو الگ کر دیا گیا اور باقی کوئی بھی حرف آئے تو مد صلہ صغریٰ ہوگا. اس کی مقدار دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گی اور وقف کی صورت میں پھر نہیں کیا جائے گا. تو دو حرکت کھینچ کے. اب دیکھیے کیسے. یہاں پہ کیا بھی لکھا ہوا ہے، ایک کلمہ دکھایا گیا ہے، علمن لکھا ہوا. تو بھی یہی بات بتائی گئی کہ خاص جو ضمیر ہے اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو اور بعد والا حرف متحرک ہو تو کیا آئے گی؟ اس پہ کھڑی زیر آئے گی. ٹھیک ہے. تو اس پہ جب کسرہ لگا ہوا ہے تو اس کے بھی کیا آ رہا ہے؟ اس کے کھڑی زیر آ رہی ہے. اور اگر یہ ساکن ہوتا تو پھر نہیں آتی یہ کھڑی زیر. اسی طریقے سے اندہو من میں یہ آگے پیچھے کا ورڈ متحرک ہے تو کیا آ رہا ہے؟ الٹا پیش. اگر ساکن ہوتا تو پھر سیدھا پیش آتا. تو یہ اس کا لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ ہے. تو یہ آپ کا جیسے انہو کانا فی اہلہ مسرورا تو کیسا؟ اہلی ہی. اس سے پہلے متحرک ہے لام تو کھڑی زیر آ رہی ہے. زیر ہے تو زیر آئے گی اور زبر یا پیش ہے تو اس طریقے سے حرکات آئے گی. تو یہ بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں. تو آپ کا دوسرا ہو گیا. پہلا پڑھا اور دوسرا پڑھا. آپ تیسری قسم ہم پڑھیں گے. مد عوض. بہت سارا اس کا ہے لیکن اتنا ڈیپ میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. کچھ لوگ اگر کرنے چاہیں گے بعد میں تو کرا دیا جائے گا ایڈوانس کورس. ابھی تھوڑا سا بس سیکھ لیجئے کہ ہے کیا، کیونکہ جب پڑھا تو بعد میں سوال آنے لگتے. یہ بھی تو تھا. اب دیکھیے مد عوض کیا ہے؟ جب کسی کلمے کے آخر پر تنوین ہو. تنوین مطلب دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. آئے تو وقف کی صورت میں تنوین یعنی فتحہ کو الف مدہ میں تبدیل کریں گے. کیا بات بولی میں نے؟ مد عوض کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کلمے کے آخر حرف پر تنوین ہو یعنی آخری لیٹر پر تنوین ہو. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو آخری حرف پر کیا ہو؟ تنوین ہو. اور کون والی تنوین ہو؟ فتحہ والی تنوین آئے تو وقف کی صورت میں تنوین یعنی جو فتحہ والی تنوین ہے تو الف مدہ میں تبدیل کر کے پڑھا جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد عوض کہتے ہیں. تو یہ جب الف مدہ میں کنورٹ کر کے پڑھیں گے تو اس کو کیسے؟ 2 کاؤنٹ پڑھیں گی یعنی قصر طول توسط قصر بھی آپ کو پڑھایا جائے گا. تو اس کی بھی کیونکہ مد اصلی کی کاؤنٹنگ ابھی آپ نے پڑھا 2 کاؤنٹ ہوگی تو اس کو بھی 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے اگزامپل میں دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ احدن لکھا ہے تو آپ وقف کریں گی تو احدا پڑھیں گی. یہ کیا کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟ مد عوض ہو رہا ہے. بہت سی جگہ ہم لوگ کیا پڑھ دیتے ہیں؟ احدن پڑھ دیتے ہیں اور سانس بھی توڑ لیتے ہیں. تو نہیں، احدن نہیں پڑھا جائے گا، احدا پڑھا جائے گا. ٹھیک. کون سا فائدہ ہوا؟ اور کب کرتے ہیں اس کو مد عوض؟ جب آپ وقف کرتے ہیں اور وصل کریں گے تو پھر اس حساب سے پڑھیں گے تب مد عوض کا فائدہ نہیں ہوگا.
اس کے بعد پھر اگلا کیا آ رہا ہے؟ مد تمکین. اب مد تمکین کیا ہے؟ اب اس کو بھی دیکھ لیجیے. مد تمکین مد اصلی کی قسم ہے. یہ مد ایک لفظ کلمے میں بنتا ہے جب کسی لفظ یعنی کہ 3 یا آ جائیں. کیا چیز آ جائیں؟ 3 یا آ جائیں. کیسے 3 یا آئیں گی ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیے کیا آ جائیں؟ 3 یا آ جائیں ایک ساتھ. وہ بھی کیسے ہوں؟ ایک ساتھ آ جائیں, ایک جگہ پر جمع ہو جائیں. تو کیا ہوتا ہے؟ مد تمکین کا فائدہ ہوتا ہے. اب اس کو کیا کرتے ہیں دیکھیے. اب امینا اگر آپ کھول کے لکھیے تو یہ اس طریقے کا ہوتا ہے. لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک کو دوسرے میں مدغم کر دیتے ہیں, ملا دیتے ہیں, تو ہم لوگوں کا ایسے بن جاتا ہے امینا. عثمانی مصحف میں کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسے ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کا کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسے امینا. ایک یا کے لیے نیچے کھڑی زیر لگا دیا تو یہ کلمہ ایسے چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ آپ کی چارٹ میں ہو گئے مد کے فائدے. ٹھیک, تو کتنے فائدے ہوئے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا جانا کہ مد اصلی جانا. کون کون سے ہیں؟ الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ. پھر اس کی مقدار, اس کی کشش جانی کہ وہ 2 کاؤنٹ پڑھے جاتے ہیں, 2 حرکت پڑھے جاتے ہیں کھینچ کر. اس سے نہ زیادہ ہوں گے نہ اس سے کم ہوں گے. اس کے بعد آپ نے اس کی قسمیں دیکھی کہ اس کی آپ نے 4 قسمیں دیکھی اور اس کو بھی اچھے سے سمجھ لیا کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں. تو وہ 4 قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ مد بدل یعنی کہ 2 زبر جب آتا ہے تو کیسے آپ ایک زبر میں پڑھتے ہیں, پھر حمزہ کو کیسے الگ کر کے پڑھتے ہیں, اور پھر مد عوض کو کیسے پڑھتے ہیں, مد تمکین کو کیسے پڑھتے ہیں. سب کیسے ساری چیزیں آپ نے جان لی, اور نہیں بھی جانی تو کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ آپ صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ یہ جو آپ کا مد کا لغوی معنی ہے لمبا کرنا, زیادہ کرنا, کھینچنا. اصطلاحی معنی ہے حروف کی ہیں, اور حروف مدہ کتنے ہیں آپ کے؟ 2 ہیں. تو اس کو آپ نے جان لیا. اور ایک ابھی ہم نے آپ کے چینل پہ ڈالا تھا, اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. یہ دیکھیے, یہ بھی سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے آپ کا. یہ دیکھیے, مد اصلی کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. حروف مد 3 ہیں, الف, واو اور یا. جب الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ, اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی کہتے ہیں. جس حرف کے ساتھ مد اصلی کا قاعدہ ہوتا ہے اس حرف کی آواز کو ایک الف یا 2 حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. ایک الف یا 2 حرکت, کیسے؟ 2 کاؤنٹ. آپ کو فنگر پہ کاؤنٹ کرنا ہے. اور مد اصلی کو کیا کہتے ہیں؟ مد طبعی بھی کہتے ہیں. مد طبعی, مد اصلی ہماری طبیعت کے موافق ادا ہوتا ہے, یعنی ہماری سانس جہاں تک جاری ہوگی وہاں تک ادا ہوگا, لیکن اس کی مقدار, اس کی کشش صرف ایک الف یا 2 حرکت ہے, نہ 2 حرکت سے کم نہ زیادہ. اپنی مرضی سے ہم لوگ کھینچ دیتے ہیں نا, بہت لمبا کر دیتے ہیں یا تو چھوٹا کر دیتے ہیں, اور مد اصلی کی کمی اور زیادتی سے بچنا ضروری ہے. اب دیکھیے, جیسے خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا, اگر ہم نے کہہ دیا خلقنا, چھوٹا سا پڑھ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی ان عورتوں نے پیدا کیا. اتنا بڑا معنی چینج ہو جا رہا ہے ایک دم. کیوں؟ ایک صرف آپ نے الف مدہ کو کیا پڑھ دیا؟ سمپل پڑھ دیا, نون زبر نہ پڑھ دیا. تو خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا, اور خلقنا ان عورتوں نے پیدا کیا. تو یہ بھی لہن جلی میں آتی ہے. تو مد کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا. کون سے ہیں یہ مد؟ یہ دیکھیے, الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ.
अब कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको देखिए, इसकी मश्क देखिए कितना खींचेंगे। यहाँ पे लिखा है ना, ज़्यादा, खौफा, ताबा, नूरु, नूहु, तूबू। तूबू में दो जगह मद हो रहा है, वाव मद्दा वाव मद्दा। तूबू, दीनी, फीही, किताबी। तो ये आपके मद को पढ़ने का फायदा है। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो अब आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, या कोई चीज़ अगर छूट गई हो तो वो भी पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है कर लीजिए, फिर हम लोग दुआ पढ़ लेते हैं। हम्म, करिए करिए, क्वेश्चन करिए। कोई ऐसा नहीं है कि लाइव चल रहा है, तो ये क्लास की रिकॉर्डिंग है, ये आपके लिए। थोड़े दिन के बाद हम फिर डिलीट कर देंगे। अभी आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। हाँ बताइए, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो जल्दी से पूछिए। आगे माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या आप लोगों का? माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? हुमा अभी अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है मैम। नहीं तो आपका हो रहा है, आपको होस्ट है ना, और लोगों का शायद नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। फहमीदा हाजू आप करिए। नहीं हो रहा है, सभी कोई नहीं कर रहा है। चलिए कल क्वेश्चन करिएगा, नहीं हो रहा है तो दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों का होमवर्क इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह दुआ करिए अल्लाह ताला सही कर दें, तो फिर हम होमवर्क ग्रुप बनाते हैं। और इसीलिए हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि आप लोगों के पास जो मेरा नंबर है उस पर मैसेजेस रहते हैं, मुझे वो आता ही नहीं है कि मैं देख सकूं। अगर एक आया, जैसे ही मैंने एक दो मैसेजेस किए वैसे ही वो फिर चला जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह सही हो जाता है तो करते हैं।